बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि आज शहर कराची में रात से ही बारिश का सिलसिला जारी था, जो कि यानी सुबह से लेके शाम के वक्फे के बाद दोबारा से ही सिलसिला शुरू हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में काफ़ी तेज़ बारिश भी देखने को आई है और कहा यह जा रहा है कि शायद ये स्पेल जो है वो दरमियानी से तेज़ बारिश का हो सकता है। अब देखना ये होगा कि शहर में जो निकासी आब का निज़ाम है उसे किस तरीके से बरकरार रखा जाता है ताकि इस शहर में ट्रैफिक जैम और जो पानी की निकासी है वो मामूल के मुताबिक चलती रहे। नाज़रीन, इस मौजू पर भी बात करेंगे, साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि आजकल सिंगल नेशनल करिकुलम पे भी बहुत बात हो रही है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो सिंगल नेशनल करिकुलम में बुक्स जो किताबें मुतारिफ कराई गई हैं उनके टाइटल्स के ऊपर बच्चों के हवाले से, ख़वातीन के हवाले से बातें की जा रही हैं। साथ ही साथ रीजनल लैंग्वेज के हवाले से भी बात की जा रही है और स्कूलों में जो 10% तालिब इल्मों को फ्री शिप देने की बात की गई थी उस पर भी अब डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो है उसकी जानिब से सख्ती की जा रही है। यानी बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है स्कूलों को, जिसमें कहा गया है कि तमाम ऐसे स्टूडेंट्स जिनको फ्री शिप दी जा रही है उनके बारे में मुत्तला किया जाए और वो लिस्ट फराहम की जाए डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को। साथ ही साथ नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से जो तनाज़ात सामने आए थे, जो इस्तीफ़े सामने आए हैं, उन हवालों से भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे। वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम अब कुछ बात करना चाहेंगे कराची में बारिश के हवाले से और ये भी देखना होगा कि कराची में एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की जानिब से काम तो किए जा रहे हैं और पहले स्पेल के बाद उनका ये भी कहना था कि आपने देखा होगा, यानी उन लोगों से कहा कि इस दफ़ा बारिश का पानी रोडों पर उस तरह नहीं नज़र आया। लेकिन नाज़रीन, क्या अब बारिश की शिद्दत इतनी ज़्यादा नहीं थी या वाकई केएमसी का अमला जो है वो हमें मुतहर्रिक नज़र आया? बहरहाल नाज़रीन, इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं, स्पेशल असिस्टेंट हैं, मुशीर बराए बहरी उमूर हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जनाब महमूद मौलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की। सर, क्या समझते हैं कराची के, अगर हम आपसे इस वक्त चूँकि बारिश की सूरत हाल है और उम्मीद की जा रही है कि शायद ये स्पेल जो है थोड़ा हैवी हो जाए और कुछ ज़्यादा बारिशें, कल रात भी कराची के कुछ हिस्सों में तकरीबन 50 मिलीमीटर के करीब बारिश रिकॉर्ड की गई है। क्या कहेंगे सर, बारिश के हवाले से कराची की सूरत हाल कैसी देख रहे हैं आप? देखिए, कराची की सूरत हाल इस बारिश में काफ़ी अच्छी होगी। उसकी वजह यह है कि जो मेन बड़े नाले हैं उसको वफाक ने करोड़ों रुपए लगा के FWO के थ्रू उसकी सफाई भी करा ली है और उसके जो साइडों के ऊपर दीवारें बन रही हैं और वो पूरा रोड और पूरा स्ट्रक्चर बनेगा वो जो है। तो इस हिसाब से, क्योंकि जब मेन नाले साफ कर दिए हैं और पानी जो है मेन नालों से ही जाता है तो पानी के रुकने के चांसेस कम हैं। और मैं ये भी कहूँगा कि इस वक्त जो है पीपल्स पार्टी भी काम कर रही है और वो काफी इफेक्टिव हो गए हैं, क्योंकि हमें वफाक को देखा देखी में पीपल्स पार्टी काफी इफेक्टिव हो गई और ये अच्छी बात, कुछ आइन बात है कि कराची के लिए लोग देख रहे हैं और मेरे ख्याल से अल्लाह करे कि तो सर ये क्रेडिट जो है, अगर कराची में पानी नहीं खड़ा होता बारिश का तो ये क्रेडिट वफाकी हुकूमत लेके जाएगी या ये क्रेडिट केएमसी या सिंध हुकूमत के हिस्से में आएगा? देखिए, मैं कहूंगा कि ये देखिए, हम इस माइंडसेट से निकल जाएं कि हम क्रेडिट लेना शुरू करें, ठीक है ना। मैं तो ये कहूंगा कि कराची वालों के लिए जितना हम बेहतर सोच सकें वो होना चाहिए, बनिस्बत कि हम एक दूसरे के क्रेडिट ले जाने के चक्कर में कराची को तबाह कर दें, चाहे वो कोई भी चीज हो, हुकूमत हो। देखे ना, हम क्रेडिट के चक्कर में कराची को तबाह तो नहीं करेंगे ना। महमूद भाई, आपकी पार्टी की सोच में बड़ा तजाद नजर आता है। अगर हम बात करते हैं हलीमा आदिल शेख साहब से या खुर्रम शेर जमान से, वो बिल्कुल डिफरेंट बातें कर रहे होते हैं, आपकी जानिब से बिल्कुल डिफरेंट बातें सामने आती हैं। क्या वजह है?
یہ مطلب آپ وفاقی حکومت کا حصہ ہیں اس لیے اس طرح سے بات کر رہے ہیں، یا پارٹی پالیسی یہی ہے کہ بہت زیادہ تنقید بھی نہیں کرنی سندھ حکومت پہ؟ اور نہیں دیکھیں، اس میں تنقید کی بات نہیں، دیکھیں میں اپنے ویو دیتا ہوں، میرے اپنا نظریہ ہے اور میرا اپنا سوچنے کا انداز ہے، چیزوں کو دیکھنے کا انداز ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پازیٹیو سوچنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ اس شہر کو فائدہ کتنا ہو رہا ہے۔ دیکھیں یہ شہر تباہ ہو گیا آپس میں لڑ کے، آپ دیکھیں کہاں سے کہاں، مطلب میں یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز تعصب کی بات کر رہا ہوں، کراچی روشنیوں کا شہر ہوتا تھا، آپس کے پالیٹکس میں تباہی آ گئی اور کراچی کی ترقی رک گئی۔ آپ یہ دیکھیں کبھی ایم کیو ایم تھی لندن، کبھی پیپلز پارٹی، دیکھیں ہم تو اقتدار میں اب آئے ہیں نا، دیکھیں لڑ کے آپ مجھے بتائیں کراچی کی کیا رہتے، کراچی والوں سے پوچھیں نا اس لڑائی جھگڑے میں کیا ملا کراچی والوں کو۔ میں خود کراچی والا ہوں، میری پیدائش کراچی کی ہے، میں کراچی میں، میرے والد صاحب پارٹیشن سے پہلے رہتے تھے، پاکستان بننے سے پہلے۔ اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا کہ یعنی اب کینٹونمنٹ بورڈ الیکشنز بالکل سر پہ ہیں، تمام پارٹیز جو ہیں وہ اس وقت جدوجہد میں مصروف ہیں، خاص طور پہ آپ کی پارٹی کی جانب سے کلفٹن کینٹونمنٹ بورڈ اور کراچی کینٹونمنٹ بورڈ پہ کافی محنت کی جا رہی ہے یا کوشش کی جا رہی ہے، کیا سمجھتے ہیں سر کینٹونمنٹ بورڈ؟ میرے خیال سے ہم پوری کراچی میں محنت کر رہے ہیں اور میرا ایک اندازہ ہے کہ ہم میجورٹی آف سیٹس نکالیں گے، یہ آپ دیکھ لیں، مطلب میرا ویو بڑا کلیئر ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں شعور ہے کہ پی ٹی آئی نے کیا کیا ہے اور کیا کراچی کو دیا ہے، تو اس کے اوپر میرا پوائنٹ بالکل کلیئر ہے کہ ہم میجورٹی آف سیٹس نکالیں گے۔ دیکھیں پالیٹکس از ڈفرینٹ، الیکشن ہوتے ہیں، الیکشن میں ہر ایک کو لڑنے کا حق ہے اور جو عوام فیصلہ کرے گی تو وہ نظر آ جائے گا۔ ٹھیک، اچھا سر آپ کو مبارکباد بھی دینا چاہیں گے کہ بہت کوششوں کے بعد، کاوشوں کے بعد کراچی کے ساحل پہ پھنسا ہوا جہاز جو ہے، یہ پہلی مرتبہ کوئی ایسا جہاز جو کہ مطلب خشکی پہ چڑھ گیا ہو، وہ جہاز نکال لیا گیا ہے، کیا کہنا چاہیں گے سر اس جہاز کے حوالے سے؟ میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا اس میں ہماری مدد تھی اور یہ واقع میں یہ پہلا جہاز ہے جو کہ خشکی سے نکل کے گیا ہے۔ اس کی وجہ وہ کہتے ہیں نا، نیت صاف منزل آسان، اس میں کسی کی بھی ہمارے گورنمنٹ کی نیت نہیں تھی کہ اس جہاز کو یہاں پہ رلا کے توڑیں اور اس میں پیسے بنائیں۔ عام حالت میں ہوتا یہ تھا کہ اگر کوئی جہاز پھنس جاتا ہے تو لوگوں کے انٹینشن یہ ہوتے ہیں کہ اب وہ مال کیسے بنے گا، تو وہ اس میں میم میخ نکالتے ہیں کہ جی یہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ٹگ آنا چاہیے، اس میں انٹرنیشنل سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے نکالنے کے لیے۔ اور یہ بھی میں آپ کو کہوں گا کہ نکالنے والی کمپنی پاکستانی کمپنی تھی جنہوں نے نکالا ہے۔ اچھا سر، جو فورن کمپنیز آئی تھی وہ فیل ہو گئی تھی، نہیں نکال پائی تھی؟ نہیں دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چھوٹا جہاز تھا، فورن کمپنیز جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں، جو ان کے بولتے ہیں بڑے سیلویجر جو ہوتے ہیں، اگر ان کو کمپنیز کو یہ اونر دیتا تو اونر افورڈ نہیں کر سکتا تھا، ان کے کوٹیشنز اتنے ہیوی ہوتے ہیں انٹرنیشنلز کے، جو یہ چھوٹے جہاز کو وہ نکالنے کی کاسٹنگ میں نہیں آتا۔ سر آپ سے پہلے بھی میں نے سوال کیا تھا پچھلے پروگرام میں بھی کہ اندازاً پاکستان کتنی پینلٹیز اور کتنے چارجز ان کو بل کرے گا، یہ جو اتنے عرصے تک کراچی کے ساحل پہ جہاز لنگر انداز رہا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، اس وقت ہم نے جہاز کو جو ہے ڈیٹین کیا ہوا ہے، بالکل پینلٹیز بہت نامنل ہوگی، مگر ہم اس کے سارے سیفٹی ایکوپمنٹس اور سیفٹی سرٹیفکیٹس کو ویلڈ ہونے کے بعد ہی ہم اس کو جانے دیں گے۔ اس کی وجہ ہے کہ جہاز میں بہت سارے ایشوز تھے، یہ میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اس کا ایک انجن نہیں چل رہا، اس کے اینکر میں پرابلم آیا، اس کے بہت ساری نیویگیشن میں پرابلم آیا، سیفٹی ایکوپمنٹس اس کے ایکسپائر تھے، تو وہ سب ویلیڈیٹ جب ہوئیں گے اور اس کا سروے ہو کے اس کے بعد ہم اس کو جانے دیں گے۔ ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ محمود مولوی صاحب، آپ نے پروگرام کے وقت نکالا۔ ناظرین، وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے بحری امور محمود مولوی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام آن لائن موجود تھے۔ یہاں ایک وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر۔
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम है खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे तालीम के हवाले से, और आपको बताते चलें कि सिंगल करिकुलम की जो किताबें हैं उसके टाइटल्स के हवाले से काफ़ी बात की जा रही है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि उसके जो टाइटल्स हैं उनके ज़रिए कुछ और ही पैगाम देने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ ये बातें हो रही हैं, दूसरी जानिब डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस सिंध की जानिब से मुख्तलिफ जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, सर्कुलर दे दिया गया है, जो कि रजिस्ट्रार प्राइवेट स्कूल्स रफिया जावेद मल्ला की जानिब से दिया गया है। और उसमें ये साफ तौर पर कहा गया है कि जो रूल्स के मुताबिक 10% तालिब इल्मों को, जो कि डिजर्विंग कैंडिडेट्स होते हैं, जो ये डिजर्व करते हैं कि उनको स्कॉलरशिप दी जाए, फ्रीशिप दी जाए, उनकी लिस्टें फराहम करनी होंगी। साथ ही साथ हमारे इस सूबा सिंध में जो सिंधी लैंग्वेज पढ़ाने वाले टीचर्स हैं प्राइवेट स्कूल्स में, उनकी भी फहरिस्तें प्राइवेट स्कूल्स को अब डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट स्कूल्स को देनी होंगी। इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं रजिस्ट्रार प्राइवेट स्कूल्स रफिया जावेद मल्ला। अस्सलाम वालेकुम मैडम, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। थैंक यू वेरी मच। जी अच्छा जी मैडम, ये एक सर्कुलर जो कि जारी किया गया है आपके डायरेक्टरेट की जानिब से, आपने इसको जारी किया है, जो कि फ्रीशिप के हवाले से है, जो मुफ्त तालीम देने के हवाले से जो रूल भी मौजूद है। मैं चाहूँगा नाजरीन के लिए ज़रा बताइएगा कि कितने फीसद तालिब इल्मों को स्कूल पाबंद हैं मुफ्त तालीम देने के, अगर वो होनहार बच्चे हों तो? असल में ये है कि जो मेरिटोरियस बच्चे हों और जो पुअर बच्चे हों, ये हमारा रूल है कि 10% फ्रीशिप है ऐसे बच्चों को दी जाएगी, जो ज़हीन भी हो और गरीब भी हो। 2 क्राइटेरिया हैं। और हर स्कूल पाबंद है कि 10% बच्चे जो हैं वो उनको मुकम्मल फ्री तौर पे एजुकेशन प्रोवाइड करें। ये गवर्नमेंट का रूल है और मोस्टली स्कूल्स मैं कहूँगी कि उस पर अमल करते हैं। जैसे जहाँ पे अमल नहीं हो रहा तो वहाँ के लिए हमने एक मरतबा फिर उनको रिमाइंड करवाया है और ये खत लिखा है तमाम स्कूल्स को, और हमने एक प्रोफार्मा डिजाइन किया है जिसमें हमारी जो टीमें हैं, क्योंकि जब भी स्कूल नया रजिस्टर होता है तो वो 3 साल के लिए होता है और फिर हर 3 साल के बाद रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया जाता है। उसके अलावा भी है कि हमारी मॉनिटरिंग की टीमें हैं जो टाइम टू टाइम निकलती हैं। आजकल आपने देखा है कि रोजाना के बुनियादों पे हमारी SOPs इम्प्लीमेंटेशन जो है उसको चेक करने के लिए भी मुआयना टीमें डायरेक्टोरेट की निकलती हैं और विजिट करती है। तो हम उनको फिर वेरीफाई करते हैं प्रोफार्मास को, जो हमें प्राइवेट स्कूल फिल करके देते हैं कि वेदर रूल जो है वो इम्प्लीमेंट लेटर एंड स्पिरिट में हो रहा है या सिर्फ पेपर वर्क है। तो मेजॉरिटी में और मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस जो है वो लिटरली देते हैं। कुछ नहीं देते तो उनके लिए फिर हमें ये खत याद दहानी का देना पड़ता है। मैडम, आपसे यहाँ ये जानना चाहूंगा कि वो स्कूल जिनकी फीस 5,000 रुपए तक या उससे कम है, वहां तो जाहिर सी बात है बड़ी दरख्वास्तें होती हैं, तमाम चीजें होती हैं। मैं अब उन स्कूलों की बात करना चाहूंगा जिनकी फीस 20,000 रुपए से ऊपर है। ये कराची के वो चेन्स ऑफ स्कूल्स हैं जहां आप अगर फीस के हिसाब से देखें तो 80% फीसें यही स्कूल हासिल कर रहे होते हैं। क्या ऐसे स्कूल, क्योंकि उनका एक बड़ा एक्सक्यूज भी होता है कि हमारे यहाँ एलीट क्लास के बच्चे पढ़ते हैं जिनको के फ्रीशिप की जरूरत ही नहीं होती, ऐसी सूरत में क्या किया जाता है? पहले तो आपने मेरे सवाल का आधा जवाब खुद दे दिया है। जी होता इस तरह है कि वाकई ये मैं इसको आपके साथ इस सवाल के जवाब में मुत्तफिक हूँ कि कहीं कहीं पे हमें ये जवाब मिलता है कि हमारे पास तो गरीब बच्चे ही नहीं है। अगर गरीब बच्चे नहीं हैं तो जो ज़हीन तलबा है उनको एक इंसेंटिव देने के लिए भी हम उनको स्कॉलरशिप देते हैं। और डिफेंस के लकीली और क्लिफ्टन के चंद स्कूल ऐसे हैं जो A वाले बच्चों को कंप्लीट फ्री एजुकेशन देते हैं। लेकिन मैडम ये बात तो मेजॉरिटी में वो कहते हैं हमारे पास तो बच्चे है ही नहीं, तो हम किसको दें? तो अब यही है कि अब जितने भी बच्चे, हर बच्चा अमीर नहीं होता, कुछ लोग सफेद पोश होते हैं, अपने भरम को भी कायम करने के लिए चाहते हैं क्वालिटी एजुकेशन हो, अच्छे इदारे में हमारा बच्चा पढ़े, लेकिन फाइनेंशियली
وہ زیادہ ساؤنڈ نہیں ہوتے. تو ان سب چیزوں کو ویریفائی کرنے کے لیے کہ پراپرلی جو یتیم ہے, جو غریب ہے, جو میریٹوریس بچہ ہے, اس کو ہم کریں انشور کہ اسکالرشپ وہ ڈیزرونگ ہے اور اس کو ملے. اچھا میڈم, اگر میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ اگر تو کسی اسکول کوئی کہتا ہے کہ جی وہاں پہ جو ہے وہ تمام بچے بڑے ایلیٹ کلاس سے یا ایلیٹ سوشل اسٹیٹس سے تعلق رکھتے ہیں, کیا یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ تمام بچوں کی 10% فیس کم کر دی جائے؟ بات تو وہی ہوگی, چاہے آپ 10% بچوں کو فری شپ دے دیں یا اوور آل فیسیں 10% کم کر دیں جو اس کی اپرووڈ فیس ہو. ویسے ایک بات یہ ہے کہ ہر اسکول اپنی لیول پہ کنسیشن دیتا ہے. کچھ اسکول 50% کر دیتے ہیں, کچھ 30% کر دیتے ہیں, کچھ 25% کر دیتے ہیں. کچھ ایسے بھی اسکول ہیں جو بالکل فری آف کاسٹ ایجوکیشن پرووائڈ کر رہے ہیں اسی شہر میں, اسی صوبے میں. لیکن یہ بات ہے کہ اگر ہم اوور آل ان کو پھر کیلکولیٹ کرتے ہیں تو وہی 10% بن جاتا ہے. کچھ اسکولوں کا یہ اسٹانس ہوتا ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے زیادہ بچے ہیں اور اگر ہم 10 بچوں کو فری کر دیتے ہیں 100 بچوں پہ تو 10% ہو جاتا ہے. تو ہم 50% دے کر اگر 20 کو کر دیں تو وہ زیادہ فیملیز جو ہے اس سے مستفید ہوتی ہیں. ہر اسکول کا ایک اپنا ویو پوائنٹ ہوتا ہے, لیکن میجارٹی میں اسکولز, ایلیٹ اسکولز جو ہیں ان کا ایک بات ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو کوئی غریب نہیں ہے. غریب نہیں ہے تو پھر وہاں پہ میریٹوریس اسٹوڈنٹ کو اسکالرشپ ایوارڈ کرنی ہے, لیکن 10% امپلیمنٹ کرنا ہی کرنا ہے. بس میڈم آپ سے لاسٹ کوسچن کرنا چاہوں گا, کراچی کا سب سے بڑا جو اسکول یا ایلیٹ اسکول مانا جاتا ہے کراچی گرامر اسکول, کیا وہ بھی آپ کے سرکولرز کا جواب دیتا ہے یا ان کو ابائڈ بائی کرتا ہے یا یہ آپ کے احکامات ہوا میں اڑا دیے جاتے ہیں؟ ویسے میں آج آپ کے توسط سے تمام لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جس اسکول کا آپ نے نام لیا ہے اور ساتھ ساتھ ڈیفنس اور کلفٹن کے جتنے بھی بڑے اسکولز ہیں, فارچونیٹلی اور لکیلی وہ رولز کو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں امپلیمنٹ کرتے ہیں. اگر 5% اینیولی انہانس کرنا ہے تو وہ سارے کے سارے بڑے مانے ہوئے جو اسکول ہیں وہ 5% سے زائد نہیں بڑھاتے ہیں اینیول فیس, اور وہ اپروول لیتے ہیں پہلے ہی اینیول ایئر اسٹارٹ ہونے سے. تو کراچی گرامر بھی رولز کو مانتا ہے, اور یہ جو جتنے آپ نام لیں گے یہ بڑے اسکول لیٹر اینڈ اسپرٹ میں گورنمنٹ آف سندھ کے رولز کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے میڈم, بہت بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, رجسٹرار ڈائریکٹوریٹ آف پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز رفیہ جاوید ملہ ہمارے ساتھ موجود تھی, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ چاہے بڑے اسکول ہوں یا چھوٹے اسکول ہوں, تمام اسکولز میں اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ اسکولز 10% اسکالرشپ تمام طالب علموں کو, یعنی ایسے طالب علم جو ڈیزرو کرتے ہیں اور وہ واقعی حقدار بھی ہیں اس فری شپ کے, اسکالرشپ کے, ان کو دی جائے. بہرحال ناظرین, اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے پاکستان کرکٹ کے حوالے سے. پاکستان کرکٹ یعنی قومی کرکٹ ٹیم کا ورلڈ کپ کے لیے T20 ورلڈ کپ کے لیے جو اسکواڈ ہے اس کا اعلان کر دیا گیا ہے. ساتھ ساتھ ہوم سیریز بھی اب سر پہ کھڑی ہے. 11 تاریخ کو نیوزی لینڈ کی ٹیم جو ہے وہ وطن آ جائے گی, اور اس کے بعد یہ دیکھنا ہوگا کہ اب جس ٹیم کا اعلان کیا گیا ہے اس کے بعد ہی یا اس اعلان سے پہلے ہی ٹیم کے بولنگ اور بیٹنگ کوچ جو ہیں ان کا استعفیٰ آ جانا. دوسری جانب متوقع چیئرمین رمیز راجہ کی جانب سے جو پالیسیز یا جو بیانات سامنے آئے ہیں ان سے کچھ ایسا لگتا ہے کہ اب کرکٹ میں تبدیلیاں آئیں گی. کیا وجہ ہے؟ کیا کپتان کو ٹیم سلیکشن کی اجازت دی جا رہی ہے یا کپتان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کھیل پر توجہ دیں, کس کو ان کرنا ہے کس کو آؤٹ کرنا ہے یہ پی سی بی اور چیئرمین کا کام ہے؟ اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینالسٹ ہے, مشہور اینکر پرسن ہے نسیم راجپوت صاحب. السلام علیکم نسیم بھائی, خوش آمدید کہتے ہیں سر آپ کو پروگرام خبر کی خبر میں. تھینک یو اینڈ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. سر سب سے پہلے تو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ بارش سے تھوڑے سے افیکٹڈ ہوئے ہیں, آج بجلی سے بھی محروم رہے ہیں میرے خیال میں. تھوڑا سا میں چاہوں گا ناظرین کو بتا دیں پھر کرکٹ کی طرف آ جاتے ہیں. بالکل, صبح 10:30 بجے سے لائٹ نہیں ہے. حالت دیکھ رہے ہوں گے اسی انداز میں بیٹھے ہوئے. میں نے کہا چلے میٹرو 1 نیوز کی آواز آپ کے ساتھ مل کر پہنچا دیں بھائی کہ صبح 10:30 بجے سے لائٹ نہیں ہے, اور کئی میسیجز کئی والوں کے آ چکے. 6 بجے لائٹ آ جائے گی, 8:30 بجے لائٹ آ جائے گی, 8 بجے لائٹ آ جائے گی. بیٹھے ہوئے گھر میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے. کم از کم کئی والے پانی تو بھجواتے ہیں گھر پہ. چلیں نسیم بھائی, انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اب یہ آپ کی آواز جو ہے یہ کہ الیکٹرک تک
یا کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ تک پہنچ جائے گی تاکہ آپ کی مشکلات حل ہو سکیں. سر اب بتائیے کہ کیا وجہ ہے ایک شخص کے جو ہے نا بورڈ میں آنے سے اتنے لوگوں میں مطلب ہلچل ہے؟ کوئی استعفیٰ دے رہا ہے, کوئی بیانات دے رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے اختیارات نہیں ہیں, یہاں خبریں آ رہی ہیں کہ جی ذرائع کے مطابق مختلف لوگوں کو شٹ اپ کالز دے دی گئی ہے, کچھ لوگوں کو باقاعدہ اوبلائج کیا جا رہا ہے, جو سینئر پلیئرز کے رشتہ دار ہیں ان کو شاید کچھ خاص جگہ دی جا رہی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے پاکستان کرکٹ میں جب بھی تبدیلی آتی ہے تو نیا سیٹ اپ اپنے لوگوں کو ضرور لے کر آتا ہے, لیکن بہت جلدی تبدیلیاں دکھائی دے رہی ہیں. جیسے ابھی آپ نے بات کی تھی دونوں کوچز کی, میرے خیال میں ان دونوں کوچز کو پہلے تبدیل ہو جانا چاہیے تھا. اور اب جبکہ ورلڈ کپ سر پر میرے خیال میں اب انہیں تبدیل نہیں ہونا چاہیے تھا. کون رسپانسبلٹی لے گا؟ رمیز راجہ صاحب لیں گے جو 13 تاریخ کو سنبھالیں گے. اس لحاظ سے ایٹ لیسٹ کوئی نہ کوئی رسپانسبل ہونا تھا. اگر انہوں نے کوششیں کی ہیں, پاکستان ٹیم اللہ کرے کہ میچ ٹورنامنٹ جیتے تو وہ سامنے آتی, لیکن وہ اب تک ایسی کوششیں دکھائی نہیں دی. آج بھی ہم پریشان ہیں. دیکھیں ہم نے جو ٹیم اناؤنس کی ہے اس میں ایکسپیرینس کی بہت کمی دکھائی دے رہی ہے. آپ ورلڈ T20 ٹائٹل کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں, آپ کسی ایک عام سے ایونٹ میں شرکت کے لیے نہیں جا رہے, ہم کسی سیریز میں تجربہ نہیں کر رہے. مثال کے طور پہ نیوزی لینڈ کے خلاف ابھی ODI سیریز کے لیے ٹیم کا اناؤنسمنٹ کیا گیا, اسی پہ بہت بات ہو رہی تھی. لیکن جو یہ ورلڈ T20 اگینسٹ نیوزی لینڈ اگینسٹ انگلینڈ ٹیم کا اناؤنسمنٹ کیا گیا ہے, اس نے بہت تشویش بڑھا دی ہے. مختلف خبریں سامنے آ رہی ہیں. بابر اعظم ٹیم سے مطمئن نہیں ہے, وہ انڈائریکٹلی پیغام پہنچاتے ہیں نئے آنے والے چیئرمین رمیز راجہ صاحب کو, اور وہاں سے انڈائریکٹلی پیغام آتا ہے کہ جناب کرکٹ پہ فوکس کریں, آپ جو ہے وہ ورنہ رضوان شاید ٹیسٹ ٹیم کے کپتان بن جائیں گے. تو اگر اس طریقے دیکھیں سرفراز کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا, آپ دوبارہ یہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ وہاں جو کرکٹ ہماری انسیٹل ہوئی تھی, آپ ایک مرتبہ پھر انسیٹل کر رہے ہیں. آپ کم از کم تھوڑا سا ٹائم لے کر ایک جذباتی ٹیم دکھائی دے رہی ہے. دیکھیں آپ کے ٹاپ آرڈر میں ہم بار بار ایک بات کہتے رہے کہ رضوان, بابر اعظم, ان کے ساتھ نہیں جانا. پہلے 6 اوور کا پاور پلے آپ کے پاس فخر زمان ہے, آپ کے پاس شرجیل ہے, ان کے ساتھ جانا چاہیے. وہ دونوں نہیں ہے. اب آپ کے پاس فوکس بیٹنگ کا یہ ہے, 15 اوور یہ بیٹنگ کریں گے, 100 رنز کریں گے, بناتے رہے 150 رن. امارات کی جو پچز ہونی ہے وہ تقریباً 200 پلس کی پچز ہوں گی. ڈاکٹر صاحب جیسا بھی نسیم بھائی مجھے سر یہ بتائیے گا کہ رمیز راجہ خود جس سیٹ اپ کا حصہ رہے ہیں ماضی میں, جس ٹیم کا حصہ رہے ہیں, وہاں تو کپتان کی بڑی سے ہوتی تھی. عمران خان کے علاوہ ٹیم کی سلیکشن یا ٹیم کے میٹرز میں ایون ٹیم کا کوچ اور مینیجر بھی بعض دفعہ کپتان کی مرضی سے رکھا جاتا تھا. سر آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا رمیز راجہ کا یہ ایٹیٹیوڈ غلط نہیں ہے؟ کپتان کو کم از کم اس کی تھوڑی سی ان پٹ ضرور ہونی چاہیے. اس نے باقی 10 کھلاڑیوں کو کھلانا ہے تو کم از کم اس کی رضا, اس کی منشا بھی تو شامل ہونی چاہیے ٹیم کی سلیکشن میں. بالکل کپتان کی منشا شامل ہونی چاہیے, لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں عمران خان صاحب سے تو آپ کمپیئر کر ہی نہیں سکتے. دیکھیں عمران خان صاحب نے جب اپنے دور میں کرکٹ کھیلی, انہوں نے جس کو چاہا اس کو کھلایا اور ریزلٹ دیے. دیکھیں اس زمانے میں اگر ریزلٹ نہیں آتے تو صورتحال مختلف ہوتی. آج ریزلٹس ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. آج کھلاڑی سیٹل نہیں ہو پا رہا, اور اس میں سب سے بڑا قصور مصباح الحق اور وقار یونس کا تھا. دیکھیں آپ کو 2.5 سال ملے اور آپ ٹیم بھی تشکیل نہیں دے سکیں. جس وقت سرفراز ٹیم کو لیڈ کر رہے تھے, آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر صاحب, ہماری ٹیم تقریباً سیٹل ہو گئی تھی. ہم مارجن سے T20 میں نمبر 1 ٹیم تھے. آج اگر ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ہم کسی فارمیٹ میں بھی ٹاپ 3 میں دکھائی نہیں دے رہے. ٹیسٹ چیمپئن شپ تو ابھی شروع ہوئی ہے نا, اس میں تو اتار چڑھاؤ اتنا آ رہا ہے. ابھی انڈیا 4 نمبر پہ تھا, پہلے نمبر پر آ گیا ایک ٹیسٹ میچ جیتنے کے بعد. پاکستان 2 نمبر پہ آ گیا. لیکن باقی اگر پراپر آپ رینکنگ اٹھا کے دیکھیں گے تو اس رینکنگ میں کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہے. اس لحاظ سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے کئی سارے فیصلوں میں وہ جو اسٹیبلٹی ہوتی ہے وہ دکھائی نہیں. ہم کسی جگہ پہ رکتے نہیں, ہم ایک جگہ پہ رک کے لیے سب سے بڑا نقصان پہنچا دیں. تو مصباح الحق کو ہیڈ کوچ بنانا تھا اور وقار یونس کو بالنگ کوچ بنانا تھا, جو اپنی پسند ناپسند کرتے تھے. جہاں پر ان کو ضرورت تھی وہاں انہوں نے کھیلنے کا موقع نہیں دیا. بابر اعظم کیا کریں گے, وہ تو انجوائے کر رہے ہیں, اور ٹاپ آرڈر میں فیلڈ سرکل. سر اب کیا سمجھتے ہیں عبوری کوچ ثقلین مشتاق اور عبدالرزاق اتنے شارٹ ٹائم میں کچھ کر سکیں گے؟ سر مجھے نہیں لگتا ڈاکٹر صاحب, بہت ڈیفیکلٹ ہوگا. اللہ کرے یہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں. یہ T20 فارمیٹ ایک ایسا فارمیٹ ہے کہ آن اے ڈے اگر آپ اچھا پرفارم کر جائیں اور
کوئی بھی اپوننٹ کو آپ ہلا سکتے ہیں, اللہ کرے سارے دن ہمارے ہوں, لیکن اس کے چانسز کم لگتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ایکسپیرینس بہت کم دکھائی دے رہا ہے. ہم شعیب ملک کو لے کے نہیں جا رہے, ہم سرفراز احمد کو لے کے نہیں جا رہے. سر بتائیں نا, ابھی اعظم خان کی سلیکشن پہ بھی بڑی تنقید کی جا رہی ہے, اعظم خان کی سلیکشن کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, اعظم خان میری اپنی ذاتی رائے میں جلدی ہوئی ہے. اعظم خان باصلاحیت ہے, اعظم خان کے ٹیلنٹ پہ کوئی کمپرومائز نہیں, خود اسے اپنی آنکھوں سے کھیلتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے باقی اور پلیئرز کو بھی دیکھا ہے, وہ کتنا تگڑا ہے میں نے دیکھا ہے. مینٹلی بھی ایک ایسے باپ جو ورلڈ چیمپئن رہا ہے, ان کے صاحبزادے ذاتی رائے میں یہاں جلدی ہوئی ہے. یا سرفراز کو ہی ہونا چاہیے تھا. آپ ورلڈ T20 کھیلنے جا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, یہ جو ایونٹ ہوتے ہیں یہ میک اور بریک ہوتے ہیں. اگر آپ یا تو بن گئے یا پھر ٹوٹ گئے, آپ کو جلدی کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ایسا لگ رہا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ بنانے جا رہا تھا کہ جی باپ بھی ورلڈ چیمپئن تھا, بیٹا بھی ورلڈ چیمپئن بنا رہے, بھائی یہ کام آگے بھی ہو سکتا تھا. اعظم کی بہت کرکٹ پڑی ہوئی ہے. آپ کو حسن رضا کی ایگزامپل یاد ہوگی, 14 سال کی عمر میں ٹیم میں لے آئے تھے, جب وہ میچور ہوئے اس کے بعد باہر ہو گئے تھے. تو کہیں نہ کہیں آپ کو سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے ہوں گے. میری اپنی ذاتی دانش میں اعظم کو کھلائیں, آپ ٹیم کے ساتھ رکھیں, لیکن ناٹ ان ورلڈ T20. یہاں پہ آپ کو ایکسپیرینس چاہیے تھا اور میں اس پہ قائم ہوں. یہاں پر آپ کو شعیب ملک چاہیے تھے, وہاں یہاں آپ کو سرفراز چاہیے تھے. یار مڈل میں کوئی اسٹیبلٹی تو, یہاں پر فخر زمان چاہیے تھے, یہاں پہ شرجیل چاہیے تھے. آپ کا آغاز سامنے والی ٹیم پہ کوئی پریشر تو ہو, کوئی خوف تو ہو, انہیں پتا ہے کہ ہاں یہ دونوں بیٹنگ کریں گے 6 کی اوسط سے, 7 کی اوسط سے, 8 کی اوسط سے, تو ہمارے پہ اتنا پریشر نہیں ہے. میں بابر کی اور رضوان کی بات کروں, رضوان پھر بہت کوششیں کرتے ہیں, اپلائی کرتے ہیں, چانس لیتے ہیں. اس لحاظ سے بابر کو 3 پہ آ کے بیٹنگ کرتے, رضوان نیچے 4 پہ آ کے بیٹنگ کر لیتے, 5 آپ حفیظ 4-5 پہ رضوان آ جاتے, 6 پہ شعیب ملک آتے. آپ کی بیٹنگ تو دیکھیں, اس میں اسٹیبلٹی بھی ہوتی, وہ تگڑی بھی ہوتی. سر شعیب ملک کنٹینیوسلی پرفارم کرتے رہے, لیگز میں پرفارم کرتے رہے, آخر کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ شعیب ملک نے کہا بھی کہ ابھی مجھ میں کرکٹ باقی ہے, لیکن پھر بھی ٹیم میں سلیکٹ نہ کرنا, کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ مختصر بتا دیجیے گا, پروگرام کا وقت اختتام کے قریب ہے. ڈاکٹر صاحب مختصر سا یہی بتا رہا ہوں کہ میری بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا وجہ ہے. انہیں ہونا چاہیے, سمجھ میں نہیں آتا واقعی یہ بات. ان کی فٹنس آپ دیکھیں, اگر وہ 40 سال کے, دیٹس ناٹ دا ریزن. مصباح الحق کب تک کھیل کے گئے کرکٹ بھائی؟ تھوڑی کھیلی انہوں نے, وہ تو 42 سال کی عمر تک کرکٹ کھیل رہے تھے. اور بہت سارے لوگ, آپ کرکٹرز کی عمروں کا تو آپ کو پتہ ہی ہے نا, 4-5 سال تو ویسے ہی کم کر لیتے ہیں. تو اس لحاظ سے شعیب ملک کی کرکٹ باقی تھی. ایٹ لیسٹ جتنی انہوں نے کرکٹ کھیلی ہے, انہیں اور حفیظ کو بہت عزت کے ساتھ رخصت کرنا چاہیے. بالکل, بہت بہت شکریہ نسیم بھائی, آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین, سینئر اسپورٹس اینالسٹ اور اینکر پرسن نسیم راجپوت ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ٹیم کی سلیکشن کو بہتر ہونا چاہیے, اور جن وقتوں میں ٹیمز کی جو ہیڈ کوچ یا بولنگ کوچ ہیں انہوں نے استعفیٰ دیا ہے, یہ وقت نہیں تھا ان کے استعفیٰ دینے کا. اگر استعفیٰ دینا تھا تو پہلے ہی ان سے استعفیٰ لے لیا جاتا. اب اتنے کم وقت میں ثقلین مشتاق یا عبدالرزاق کیا کرتے ہیں, ٹیم کو کس طرح اسٹیبل کرتے ہیں, یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ناظرین, اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.